बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। पहले तो एक बड़ी खबर आई है अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की है कि पेशावर से सनम जावेद जो हैं वो गिरफ़्तार हो गई हैं। और सनम जावेद उनको 9 मई के कई मुकदमात में उनको सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन वो केपीके में थी, पेशावर में थी। और आज वो जहाँ पर वो रुकी हुई थी, वहाँ से वो बाहर निकली। और इत्तला ये है कि वो एक फ़ैमिली के साथ थी। और वो जिस फ़ैमिली के साथ थी, तो कैंट में वो गईं और वहाँ से उनको फ़ॉलो करना शुरू किया गया। और बिल आखिर वो जो है वो गिरफ़्तार हो गई हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक डिटेल्स नहीं हैं कि क्या उनको केपीके से जो है वो लेकर और लाहौर की तरफ टीम जो है वो रवाना हो गई है, नहीं हुई, या अभी उनको केपीके में रखा गया है। और ये बहरहाल एक बड़ा सवाल है अली अमीन गंडापुर साहब पर, कि उनके मतलब केपीके के दारुल हुकूमत से जो है वो इस तरह से तहरीक इंसाफ की एक कारकुन रहनुमा जो है उनको इस तरह से अरेस्ट किए जाना। और क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब भी किसी और सूबे की पुलिस ने गिरफ़्तार करना होता है तो वो मकामी पुलिस की इजाज़त के बग़ैर वो अरेस्ट नहीं कर सकती, उनकी मुआवनत के बग़ैर। लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि पुलिस नहीं थी और बहरहाल वो गिरफ़्तार हो गई हैं, इस बात की तो तस्दीक की है आयशा भुट्टा, जो तहरीक इंसाफ की बड़ी अहम रहनुमा हैं और बड़ी इमरान खान साहब की जो है वो वफ़ादार कारकुन हैं। तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सनम जावेद जो हैं वो अरेस्ट हो गई हैं। तो जो डिटेल्स आएँगी उस पे बात करेंगे। इससे पहले फ़लक जावेद वो भी अरेस्ट हैं और अब सनम जावेद भी अरेस्ट हो गई हैं। तो इसका मतलब ये वाज़ेह है कि केपीके अब तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जो है वो महफूज़ नहीं रह गया। अगर तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि वो केपीके में रहकर महफूज़ हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और अगर जो लोग वहाँ पे केपीके में हैं तो वहाँ पे केपीके में भी उनको एक बंद कमरे में अब रहना पड़ेगा, वो बाहर नहीं निकल सकते। और मैं ये समझता हूँ कि इससे भी अली अमीन गंडापुर साहब पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। और इत्तला तो ये भी है कि असल में मसला ये है कि इमरान खान साहब की जो बहनें वो अली अमीन गंडापुर साहब या पार्टी के हवाले से जो डिस्कशन होती है अडयाला के अंदर वो बताती नहीं है। और जो बाकी लोग जाते हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के मोस्टली वो लोग मिलने दिए जाते हैं इमरान खान साहब से जो उनके हामी होते हैं, तो वो भी खबर बाहर नहीं देते। लेकिन बहरहाल उन्होंने ही किसी से बात की होगी तो ये खबर आई है। हमारे दोस्त हैं उस्मान चौधरी जो वहाँ पे अडयाला के बाहर मौजूद होते हैं, तो उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब पर बहुत इज़हार बरहमी किया है। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है उनको जब मैंने बुलाया तो वो नहीं आए, और जब मैंने नहीं बुलाया था तो वो 5-6 माह बाद आ गए प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन जब मैंने बुलाया है तो वो मुझे मिलने नहीं आए। तो बहरहाल ये देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। मैंने अडयाला के हवाले से एक और पेशरफ्त हुई है जीएचक्यू हमला केस में, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी स्टोरी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। बिल आखिर इमरान खान साहब जो अपनी टीम में बड़ी तब्दीलियाँ करना चाहते थे वो बड़ी तब्दीलियाँ हो गई हैं। और इमरान खान साहब ने कई हफ़्ते पहले कहा था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर सेनेट में और इनको उमर अयूब साहब की जगह महमूद हसन चकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली जो है वो बनाया जाए। लेकिन ये दोनों काम नहीं हो रहे थे। तहरीक इंसाफ के जो बाहर लीडरशिप है वो रिलेक्टेंट थे, वो इससे इत्तफाक नहीं करते थे, उन्होंने रजिस्ट किया। और कई हफ्तों तक ये ड्रामा रचाया गया कि क्योंकि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब का केस पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में, तो इसलिए अभी ये इनको नहीं बनाया जा सकता, बनाना नहीं चाहिए, कि वो रेमेडी अपनी अवेल कर लें और वो बहाल हो जाएंगे, तो हमें अभी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो अम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो कानून की ABC जानता है, सिर्फ इससे आगे ना भी जानता हो, बेसिक 3 लफ्ज़ कानून के वो जानता हो ABC, तो उसे भी पता है कि ये इस तरह से बहाल नहीं हो सकते जिस तरह से ये आस लगाए बैठे थे कि बहाल हो जाएंगे। असल में इनको भी पता था कि उन्होंने बहाल कोई नहीं होना। मकसद ये था कि उमर अयूब महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो अपोजिशन लीडर ना बने। इत्तला ये है कि इमरान खान साहब ने इजहार बरहमी किया, सख्त डांटा, और उन्होंने कहा कि यहाँ से जाके जो पहला काम करना है, जाके पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएं, और आज के आज कल मेरे तक ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि आज पार्लिमानी पार्टी ने मंजूरी दे दी है और महमूद हसन चकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने की, और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करें। इमरान खान साहब के बहुत सख्त अहकामात के बाद ये हुआ है। देखिए, अब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी, क्योंकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकज़ई साहब ये वो दो खिलाड़ी हैं जो मैच फिक्सिंग नहीं करते, जिनको आप मैनेज नहीं कर सकते, जो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, जो लेले नहीं हैं, जो गद्दार नहीं, जो इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। ऐसी ऐसी मिसालें और ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने हैं कि जो हम ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जब हमें कहा जाता है कि ऑफ द रिकॉर्ड रखनी है, हम ऑफ द रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन
कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे इमरान खान साहब की बहनों ने ये बताया इमरान खान साहब को जाकर, और उससे पहले भी खैर उन्होंने मीडिया के साथ भी बात करते हुए कहा था, जब 5 अगस्त को जब ये फैसला हुआ था कि तहरीक इंसाफ के MNA सारे जो हैं वो जाएंगे अडयाला के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ, 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल हुए, तो तहरीक इंसाफ के MNAs, उस दिन ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के MNAs तो यानी 90% MNAs नहीं गए, और सिर्फ 5-7 MNAs गए वहाँ पे, और ये अपना महमूद हसन चगधरी साहब इंतज़ार करते रहे असेंबली में, और MNAs ने फैसला कर लिया सब ने इकट्ठे बैठ कर के हमने नहीं जाना, क्योंकि उनको ये धमकी लगाई गई थी कि अगर आप यहाँ से असेंबली से निकले तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा और 10 दिन के अंदर अंदर आपको कन्विक्ट कर दिया जाएगा और आपको डीसीट कर दिया जाएगा। तो MNAs नहीं निकले। तो जब महमूद हसन चगधरी साहब इंतज़ार करते रहे तो वो तवील इंतज़ार के बाद वो बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, जिसने आना आए, जिसने नहीं आना वो ना आए। और फिर ये हुआ कि 4-5 MNAs उनके साथ गए और महमूद हसन चगधरी साहब वहाँ पर गए और रात 11-12 बजे तक वो इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद रहे। इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत कहा कि आप प्लीज़ चले जाएँ। उन्होंने कहा कि आप इमरान खान की बहनें, आप मेरी भी बहनें, और हमारी बलोचों की रवायात ऐसी नहीं है कि मैं ख़वातीन को, अपनी बहनों को इस तरह से जो है वो अकेला छोड़ के यहाँ पे चला जाऊँ। वो बैठे रहे जो जिस मकाम पे उनको रोका गया था इमरान खान साहब की बहनों को। और जब इमरान खान साहब की बहनें वहाँ से निकली तो उसके बाद महमूद हसन चगधरी साहब निकले हैं, उससे पहले नहीं निकले। इसी तरह सलामा राज नासिर अब्बास साहब की बहुत सी जो है वो मौजूद है इस तरह की बातें, यार जिस तरह से उन्होंने इमरान खान से वफा निभाई है। जब ये बात हो रही थी इलेक्शन से पहले कि किस जमात में जाना चाहिए, कि बल्लेबाज वाला मामला हुआ, एक और जमात वाला हुआ, तो फिर ये हुआ कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जो मजलिस बातुल मुस्लिमीन है इसमें जाना चाहिए। तो हुआ ये कि जब ये तहरीक इंसाफ की एक टीम गई उनके पास, मरकज़ी रहनुमाओं का एक ग्रुप गया, उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जाकर कहा कि हम MWM के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आपकी क्या शराइत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल में है, मेरी कोई शर्त नहीं है, ये मेरी नहीं, ये इमरान खान की पार्टी है। और उन्होंने ब्लैंक पेपर के ऊपर दस्तखत करके दे दिए कि जो आपने यहाँ पे लिखना है वो लिख लें, ये नहीं कि हमें क्या देना, नहीं, जो आपको लीगल प्रोसीडिंग करनी है कर लें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने ब्लैंक पेपर के ऊपर दस्तखत कर दिए, मेरी कोई शर्त नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए इमरान खान से जब तक इमरान खान जेल में। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे ये लगे कि हमें कोई मतलब हमें कोई चीज़ चाहिए इसके बदले में। तो जब तक इमरान खान जेल में है तो हम ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे कि हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कोई गैर मशरूत तौर पे। फिर वही लोग जो मिशन नूर के और अजानों वाले मामले के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए चाबी वाले खिलौने, उन्हीं में से 2-3 चाबी वाले खिलौने थे। एक बड़ा चाबी वाला खिलौना था जिसने मसले की इशू को उभारा, जिसने मसले की इशू बनाया। हालांकि आपको भी पता है कि इमरान खान साहब जो है उनका सबको पता है कि वो उनका किसी मसला की तरफ कोई झुकाव नहीं है, और वो तमाम मसाले को करीब करने वाले हैं, वो तमाम मज़ाहिब को करीब करने वाले हैं, वो तमाम पाकिस्तानियों को करीब करने वाले हैं, वो तमाम ज़बानों के लोगों को करीब करने वाले हैं। इमरान खान साहब का ऐसा कोई मकसद नहीं है, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बाशऊर हैं, उन्हें पता था कि मजबूरी है, लेकिन एक चाबी वाले खिलौने ने, ख़ास तौर पे एक बड़े चाबी वाले खिलौने ने इसको मसले की इशू बनाया, और ये MWM में नहीं गए, जिस वजह से फिर मखसूस नशिस्तें भी PTI से छिन गई। और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अगर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जमात में जाते तो तसव्वुर नहीं है कि उनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकता जैसे बल्लेबाज वालों से कराई गई थी। खैर, अब आप देखेंगे, मैंने जिस हिसाब से कहा कि बहुत आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, ये बहुत अहम पोजीशंस हैं। अपोजिशन लीडर जब भी असम्बली के अंदर खड़ा होता है तो स्पीकर को उसको जो है वो माइक उसको ऑन करना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है। अपोजिशन लीडर की एक्सेस होती है पाकिस्तान के बहुत से इदारों में। अपोजिशन लीडर यानी मैं मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, मैं जिस तरह से आप ये देखें कि वो एम्बेसडर्स से बहुत ज़्यादा वो मुलाकात कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल फोरम्स से मुलाकात कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल फोरम्स के साथ बात कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया से बात करें तो उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा हो सकती है। इतना कुछ है जो अपोजिशन लीडर कर सकते हैं कि वो अब आपको नजर आएगा, जो कि मिसिंग था। असम्बली के अंदर वो टफ टाइम देंगे, असम्बली के बाहर टफ टाइम देंगे, उन तमाम फोरम्स के ऊपर जिन फोरम्स के जरिए कोई भी अपोजिशन लीडर टफ टाइम दे सकता है तो वो टफ टाइम देंगे। दूसरा, अब बड़े अरसे बाद एक ऐसी टीम बनी है इमरान खान साहब के साथ कि जो एक पेज पर है, इमरान खान और वो एक पेज पर है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मैं आज आपको कुछ बातें और बता देता हूँ। मैंने पहले भी ये किसी इंटरव्यू में शायद बात की हो। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से रब्ता किया गया इस पे, और महमूद हसन चगधरी साहब से पेशावर जलसे के लिए 27 सितंबर वाले। महमूद हसन चगधरी साहब ने कहा कि जिस स्टेज के ऊपर अली अमीन गंडापुर होगा
اس سٹیج پہ میں نہیں جاؤں گا، اور اگر میں جاؤں گا تو میں علی امین گنڈا پور کے خلاف تقریر کروں گا، پھر مجھے نہ شکوہ کیجیے گا کہ میں نے علی امین گنڈا پور کے خلاف تقریر کی ہے پی ٹی آئی کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے۔ اس کے بعد علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو کال جاتی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا اس میں ایجنڈا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ فلاں 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 ہے، پھر یہ تیرہ والا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے یہ بتائیں کہ یہ جو تیرہ والے واقعے کے اوپر ایجنڈے میں ہے یہ جلسے کے، تو کیا ہم پھر جلسے سے کوئی لاہ عمل کا اعلان کر کے ہم تیرہ کی جانب روانہ ہوں گے؟ ہم تیرہ کے جو وہاں کے لوگ ہیں جو متاثرین ہیں، کیا ان کے گھروں میں جائیں گے اور ہم ان کے ساتھ وہاں پہ بیٹھیں گے اور ہم ان کو لے کے وہاں سے کیا اسلام آباد آئیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ تو کہا گیا کہ نہیں، ایسی تو کوئی پلان نہیں ہے۔ ان کا اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کی رہائی کا بھی آپ اس میں ہے ایجنڈا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ علامہ صاحب نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ پھر کیا لاہ عمل آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی لاہ عمل نہیں۔ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ہم نے لوگوں سے گالیاں کھانی ہیں، لوگ کہیں گے کہ آپ تیرہ پہ بات کر رہے ہیں، آپ تیرہ والوں کے پاس نہیں گئے، آپ نے کوئی پریکٹیکل سولوشن نہیں دیا، آپ نے کوئی ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ ان کے غم کا مداوع ہو۔ مطلب ظاہر ہے جن کے اپنے چلے گئے اس کا کیا مداوع ہو سکتا ہے، لیکن چلیں آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں، ظاہر یکجہتی کرتے ہیں۔ دوسروں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جب آپ نے کوئی لاہ عمل ہی اعلان نہیں کرنا، لاہ عمل کا اعلان نہیں کرنا، تو کیا میں کیا کروں جا کے تقریر کر کے؟ وہ نہیں گئے، وہ دونوں نہیں گئے، اور بعد میں ان دونوں نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نہیں گئے، اگر ہم وہاں پہ جاتے تو علی امین گنڈا پور کے خلاف بات کرتے تو وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف جو احتجاج ہوا ہے وہ ہمارے گلے پڑ جاتا کہ انہوں نے کروایا۔ اور انہوں نے کیٹیگوریکل کہا کہ جس ایونٹ کا میزبان علی امین گنڈا پور ہوگا اس ایونٹ میں ہم نہیں جائیں گے۔ وہ بہت ہی زیادہ خلاف ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود حسین چکردئی صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اب اسی پیس پہ ہی چلیں گے جس پیس پہ عمران خان چلتے ہیں، اب یہ اسی رفتار سے چلیں گے جس رفتار سے عمران خان سمجھتے ہیں، اب یہ اسی کمٹمنٹ سے چلیں گے جو عمران خان سمجھتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ عمران خان اور پیج پہ اور باہر ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ عام پیج پہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ عمران خان کی سب سے اہم دو ٹیم کے کھلاڑی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب اسمبلی کے اندر جب بطور اپوزیشن لیڈر اعلان کریں گے، ایک فیصلہ کریں گے محمود حسین چکردئی صاحب، تو تحریک انصاف کے ان ایم این ایز کو بھی ماننا پڑے گا جو چابی والے کھلونے بن چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں پہلے مسئلہ کیا تھا، عمران خان مزاحمت چاہتے ہیں، ان کی پارٹی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ مفاہمت چاہتی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے لڑ کے باہر آنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بات چیت کے ذریعے باہر آنا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ بات چیت سے کچھ نہیں نکلے گا، باہر جو عمران خان کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا فیصلہ ساز ہیں ان کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ عمران خان غلط کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ تو بات کرنا چاہتی ہے عمران خان سے، اور عمران خان غلط کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے کہ عمران خان بات نہیں کر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ عمران خان اور ان کی باہر جو فیصلہ ساز قیادت ہیں وہ دونوں ایک پچ پہ ہیں ہی نہیں، تھے ہی نہیں۔ لیکن اب عمران خان، محمود حسین چکردئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اختر مینگل صاحب، اور اسی طرح سے اخندزادہ حسین صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، محمد زبیر صاحب، یہ سب جسٹس شاہد جمیل صاحب، یہ سب ایک پیج پر ہوں گے۔ اب دو تاریخیں اہم ہو گئی ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک اس میں عام ہو گئی ہے 10 اکتوبر، کیونکہ 10 اکتوبر کو جو مشن درود ہے، جو نوجوانوں کا ایونٹ ہے، اس ایونٹ کو محمود حسین چکردئی صاحب بھی سپورٹ کریں گے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی سپورٹ کریں گے۔ جو احمد علی خان جنہوں نے اناؤنس کیا ہے، اور یہ لیڈر لیس دوسری بڑی ایکٹیویٹی ہے، پہلی تو کنٹروورشل بنا دیا نا تحریک انصاف کی 4-5 چابی والے کھلونوں نے، لیکن اس کو نہیں بنا سکتے۔ اور وہ چابی والے کھلونے جو کہتے تھے کہ قادیانی ہے، اب جب انہوں نے مشن درود اناؤنس کیا اور اس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور سب مسلمانوں کا اس بات پہ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتے، اس عقیدے کے بغیر۔ تو اب وہ چابی والے کھلونے آتے ہیں اناؤنس کرتے کہ ہم اس مشن درود کے ساتھ ہیں، جو ان کو قادیانی کہہ رہے تھے احمد علی خان کو اور انصاروں کو، جنہوں نے ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالی۔ یہ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور تحریک انصاف کے اندر بہت سے خیر ایسے لوگ تھے، سلمان مناجہ صاحب، علیمہ خانم صاحب، ان ساروں نے ان کو سپورٹ کیا اور اس بات کو ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ اس پہ بولے نا، ایک 10 اکتوبر اہم ہو گئی ہے۔ 10 اکتوبر اس لیے اہم ہو گئی ہے کہ اب اس لیول پہ بھی اس ایونٹ کو سپورٹ حاصل ہوگی، گو کہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ تحریک انصاف کے اناؤنس کرتا ایونٹ نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کی پارٹی اور تنظیم کا اناؤنس کرتا ایونٹ نہیں ہے، یہ احمد علی خان اور 20 سے 25 وہ نوجوان ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جن کا سوشل میڈیا پہ بہت انفلوئنس ہے، جن کو پاکستان کا وہ دکھ محسوس کرتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں، جو پاکستان کو چاہتے ہیں کہ پاکستان نکلے ان ساری چیزوں سے۔ یہ ان کا ایونٹ ہے اور اس میں تمام جماعتوں کے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی ہے، پاکستان سے تحریک انصاف کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے 80-90% سپورٹ تحریک انصاف کی ہے اس وقت پاکستان میں، لیکن نون لیگ والوں کا بھی پاکستان ہے، پیپلز پارٹی والوں کا بھی پاکستان ہے۔ لیڈرشپ کو چھوڑ دیں، کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، چھوڑ دیں ان کو، عام آدمی تو یہیں پہ رہنا ہے۔ دیکھیں لندن تو میاں صاحب جاتے ہیں، لندن فلیٹس تو میاں صاحب کے ہیں،
بھائی باہر جنیوا میں علاج تو وہ کرانے جاتے ہیں، جو نون لیگ کا کارکن ہے اس کو کیا ملا؟ وہ تو عام پاکستانی ہے، وہ بھی غریب ہے، اس کو سوچنا چاہیے پاکستان اس کا بھی ہے. اگر پاکستان آج خدا نہ خواستہ ان برے حالات میں ہے تو اس کی آنے والی نسلوں کو بھی نقصان ہے. یہ مشن درود جو ہے یہ چلیں نون لیگ والے جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں وہ اس طرح سے آگے مشن درود میں شامل ہو جائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اللہ تعالیٰ اسے اقتدار دے. اگر شہباز شریف مخلص ہے یہی دعا کرتے ہیں کہ شہباز شریف مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو اقتدار میں رکھے. اور نون لیگ والے دعا کریں کہ اگر شہباز شریف پاکستان سے مخلص نہیں ہے اور عوام سے مخلص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اقتدار کا خاتمہ کرے. اتنی دعا کر دیں نون لیگ والے. پیپلز پارٹی والے دعا کر دیں آ کے مشن درود میں کہ جی اگر زرداری صاحب پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی واقعی الیکشن جیت کر اقتدار میں ہے اور جو عہدوں پہ بیٹھے یہ ڈیزرونگ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے عہدوں کو سلامت رکھے. اور اگر جو ہے وہ ڈیزرونگ یہ نہیں تھے، عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پاکستان کی جان چھڑائے. یہ دعا کر دے پیپلز پارٹی والے. لیکن یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، پاکستان کے لوگوں کا ہے، تمام مذاہب تمام مسالک کے لوگوں کا ہے، تمام زبانوں کے لوگوں کا ہے، تمام صوبوں کے لوگوں کا ہے. یہ کسی ایک تنظیم ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو مشن درود جو اناؤنس کیا گیا ہے تو اب ایک اور تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے 12 اکتوبر. 12 اکتوبر کو سربراہی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں جس میں چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کرنے کی منظوری دی جائے گی. چارٹر آف ڈیمانڈ تیار ہوگا اور اب دمادم مست کلندر ہوگا. اب دمادم مست کلندر ہوگا. اب یہ جو ہیں محمود ثنا چکزئی صاحب، علامہ راج ناصر عباس صاحب، اب یہ پنجاب میں بھی جائیں گے، اب یہ سندھ میں بھی جائیں گے، اب یہ بلوچستان میں بھی جائیں گے، اب یہ کے پی کے میں بھی جائیں گے، اب یہ اے جے کے میں بھی جائیں گے، اب یہ جی بی میں بھی جائیں گے. اب ان کے پاس ایک ایسا عہدہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں جا سکتے ہیں. اب یہ جائیں گے، اب یہ آپ کو پنجاب میں ایکٹیویٹی اناؤنس کر کے اور پوری وہاں پہ لڑائی لڑ کے دکھائیں گے آپ کو. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب وہ نہیں ہوگا. پہلے مسئلہ کیا تھا؟ یہ تحریک تحفظ اہل پاکستان ایک الگ فورم ہے، وہ اس کے پلیٹ فارم پہ یہ بہت سے فیصلے کرتے تھے، تحریک انصاف اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی. اب ان کے پاس عمران خان نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اب انہوں نے عمران خان کے اعتماد پہ پورا اترنا ہے. میری آج علامہ صاحب کی ٹیم سے بات ہوئی ہے، علامہ صاحب نجف میں پرسوں واپس آ جائیں گے. اور میں نے علامہ صاحب سے میری بہت ملاقاتیں رہتی ہیں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا سکتا ہوں، باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. علامہ راج ناصر عباس صاحب جو ہیں ان کو نہ تو کوئی اپروچ کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی خوف زدہ کر سکتا ہے. محمود ثنا چکزئی صاحب کو کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر ایک سماعت کے دوران جو باہر سے لوگ جاتے ہیں جو ٹرائل کا حصہ بنتے ہیں، ان کو ان کے ذریعے اعجاز چودھری صاحب نے پیغام بھیجا کہ میرا پیغام جا کر دیں کہ ان کو فوری طور پہ اپوزیشن لیڈر لگائیں دونوں کو. کیوں آپ نے اسپیس خالی چھوڑی ہوئی ہے؟ اس وقت جتنے نیشنل ایشوز ہیں یہ بات کریں گے، اس کے اوپر ان کی ضرورت ہے. اور اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ محمود ثنا چکزئی سے بہتر کون اپوزیشن لیڈر اس وقت ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا اعجاز چودھری صاحب نے کہ جس نے بھی امام حسین کو پڑھا ہے، جس نے بھی کربلا کو پڑھا ہے، اس سے بہتر مزاحمت کون کر سکتا ہے؟ اور علامہ صاحب سے زیادہ کس نے پڑھا ہوا ہے کربلا کو اور امام حسین کو؟ انہوں نے کہا ان کو دیں رول، یہی ہیں جو راستہ نکال سکتے ہیں. دیکھیں بات چیت کے ذریعے اگر عمران خان نے باہر آنا ہوتا تو علی امین گنڈا صاحب لے آتے. دیکھیں ایک اور چیز ہے جو ہمارے دوست فہیم اختر ملک صاحب نے رپورٹ کیا ہے. میں نے میری کیونکہ براہ راست کی سے بات ہوئی اس لیے میں نام نہیں لوں گا. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو جا کے فہیم اختر ملک صاحب کا ولاگ دیکھ لیں، انہوں نے نام لیا ہے. انہوں نے یہ رپورٹ کیا جو میں نے ان سے سنا ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف کے اندر کہتے تھے کہ نہیں ان کو نام بنایا جائے، محمود ثنا چکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کو، تو تحریک انصاف کے ایک رہنما نے کہا کہ کیوں نہ بنایا جائے. ہم لوگ، انہوں نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا ہم سارے جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر ایم این اے بنے ہم بغیرت ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں تو خود اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم بغیرت ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ووٹ عمران خان کے نام پہ لیا اور آج تک ہم عمران خان کے لیے وہ نہیں کر سکے جو عمران خان چاہتا ہے. تو ٹھیک ہے نا، عمران خان ان کو دیے ذمہ داری، ان کو سپورٹ کریں، ان کو آنے دیں، ان کو سپورٹ کریں. اور انہوں نے کہا، اس رہنما نے کہا کہ اب تک میں خاموش تھا کے پی کے کی کرپشن کے اوپر، اس لیے خاموش تھا کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نکال لیں. انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں نکلا. اب دمادم مست کلندر ہوگا، میں کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر بھی بات کروں گا، اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے. اور اسی طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجا باہر پارٹی کو، عمران خان صاحب نے کہا ہے پارلیمانی پارٹی کو کہ آپ لوگ فیصلہ کریں کہ اگر مجھے آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ نے کیسے مومنٹم بنانا ہے، آپ نے میرے ساتھ ملاقاتوں کو کیسے بحال کروانا ہے. اور کیونکہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کو کینٹ میں، راولپنڈی کینٹ میں شفٹ کیا جا سکتا ہے، عمران خان صاحب سے مکمل طور پر ان کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے وہ جو بھی ایک لائے عمل بنائیں
اس کو پھر فل فور اس کو اوپر امپلیمنٹ کریں اور یہ ساری چیزیں کریں. اچھا میں آپ کو سلمان اکمل راجہ صاحب کی ایک گفتگو تو سناؤں گا, اور میں 12 اکتوبر والی بات کو دوبارہ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دوں کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ بنے گا اس میں پاکستان کے ہر شعبے, ہر طبقے کے مسائل اور ان کے حل موجود ہوگا. اس کے اوپر شہر شہر, گھر گھر, گلی گلی, بازار بازار, ڈور ٹو ڈور کمپین ہوگی, اور اس میں نئے لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں گی, اور ایک بڑا مومنٹم جو ہے وہ بنایا جائے گا. اور اس کا جو ماڈل تیار کیا جا رہا ہے وہ جس طرح سے سری لنکا میں ہوا, بنگلہ دیش میں ہوا, نیپال میں ہوا, اے جے کے میں ہوا, اس طرح کا ماڈل جو ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان تیار کرنا چاہ رہی ہے. کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس کے بعد ایک اور بڑی پیش رفت, اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید جو ہے بلکہ 12:04 ہو گئے, 7 اکتوبر کا آغاز ہو گئے, تو آج جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوگی. جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے اس میں ہوا یہ تھا کہ اس کی پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا تھا کہ سماعت ویڈیو لنک کے اوپر ہوگی, اور ویڈیو لنک کی بجائے واٹس ایپ ویڈیو کال پہ جج صاحب امجد شاہ صاحب اس ٹرائل کو چلا رہے تھے. عمران خان صاحب کے وکلا نے بہت پروٹیسٹ کیا. فیصل ملک صاحب جو پنجاب بار کونسل کے ممبر کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, اور اگر یہ جیت گئے, اگر تحریک انصاف نے ان کے لیے کمپین کی پنڈی میں اور پنڈی ڈویژن میں, تو یہ کیا زبردست انسان ہے, کیا زبردست یہ وکیل رہنما ہے, کیا سنسیئر بندے ہیں. کبھی ان کو شوق نہیں ہے آ کے اور ویڈیوز میں آنے کا, ٹک ٹاک میں آنے کا, ٹویٹر پہ آنے کا, اپنی پروموشن کا. پوری سنسیئرٹی کے ساتھ عمران خان کے کیسز لڑ رہے ہیں. جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کے وکیل ہیں, انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا جج صاحب کو, پروسیکیوشن کو. اس کے بعد پھر اسی کیس میں نے آپ کو یاد ہوگا, آپ کو بتایا ہوگا, انٹرویو ہوئی تھی سلمان اکمل راجہ صاحب کی. سلمان اکمل راجہ صاحب نے اس سارے پروسیس کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے, اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو میوٹ کر دیا گیا تھا, کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک نام لیا تھا. ہمارے دوست فیصل عباس خار نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جیسے ہی جج صاحب نے ویڈیو کال آن کی, عمران خان نے ایک ایسا نام لیا کہ جج صاحب نے فوراً ویڈیو کال اینڈ کر دی اور کہا کہ نہیں آپ سیاست کر رہے ہیں. ایک ایسا نام عمران خان نے لیا کہ جج صاحب نے ویڈیو کال بند کر دی اور کہا کہ آپ سیاست کر رہے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ. پھر عمران خان صاحب کی ادھر سے کال میوٹ کر دی جاتی تھی, ادھر سے کال میوٹ تھی, اور بڑا انہوں نے ٹف ٹائم دیا سلمان اکمل راجہ صاحب نے بھی. اور کیا مطلب, ابھی میں کلپ سناؤں گا, دیکھیں میں آپ کو کئی بار کہتا ہوں سلمان اکمل راجہ صاحب پہ آپ یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی مؤثر نہیں ہے, ان کو یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے, یہ نہیں کر رہے, یہ کیوں اس طرح کی آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان کے ساتھ 100 نہیں 101% مخلص لوگوں میں سلمان اکمل راجہ بھی شامل ہیں. میں ان کا ناقد ہوں, انہوں نے مجھے ایک سخت جواب بھی دیا ٹویٹر پہ, لیکن ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے. اگر ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم میں بھی حوصلہ ہونا چاہیے تنقید کا جواب سننے کا. ایسا نہیں ہے کہ میں ان سے پرسنل ہو جاؤں, نہیں, جہاں پہ کل کو پھر تنقید ہوگی میں بالکل کروں گا ان کے اوپر تنقید, لیکن جہاں پہ جو بات فیئر ہے وہ فیئر ہے. سلمان اکمل راجہ صاحب جو ہیں ان کی میں گفتگو سناؤں گا, کیا جاندار طریقے سے بات کرتے ہیں اور کتنی زبردست انہوں نے بات کیا, میں آپ کو سناؤں گا. تو سلمان اکمل راجہ صاحب اس کے بعد یہ معاملہ لے گئے, سلمان اکمل راجہ صاحب اور فیصل ملک صاحب اس سارے معاملے کو لے گئے, اس نوٹیفیکیشن کو انہوں نے چیلنج کر دیا راولپنڈی بینچ میں. پتہ چلا ہے جناب پیٹیشن ہی گم ہو گئی ہے. پھر ٹویٹ کر دیا سلمان اکمل راجہ صاحب نے, ہائی کریٹ کر دی, دباؤ بڑھا دیا. خیر یہ پیٹیشن لگ گئی جسٹس صداقت علی خان صاحب اور جسٹس وحید صاحب کی ڈی بی میں. اس کے بعد یہ کیس آج یہ کل کے لیے فکس تھا 6 اکتوبر کے لیے, لیکن 6 اکتوبر کو ڈی بی تو کیا ہونی تھی, 2 ججز کی سماعت کیا ہونی تھی, پورا ہفتہ ڈی بی کینسل کر دی گئی, یعنی 2 ججز سن ہی نہیں رہے کوئی کیس پورا ہفتہ. تو اب ان کے اوپر دباؤ بڑھ گیا, کیونکہ فیصل ملک صاحب نے اور سلمان اکمل راجہ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہا کہ جب تک عمران خان صاحب سے ہماری بات نہیں ہوگی ہم اس ٹرائل کا حصہ نہیں بنیں گے, آپ نے ہمارے بغیر کرنے کریں. کامیں ٹانگ گئی کہ یہ تو غلط ہو گیا, اور وہ ہائی کورٹ بھی چلے گئے. اور پھر سلمان اکمل راجہ صاحب نے جس جرأت سے بات کی تو لگ سمجھ گئی, فیصل ملک صاحب نے جو دلائل دیے لگ ان کو سمجھ گئی کہ کام خراب ہو گیا. تو اس میں جناب یہ ہوا کہ کل سماعت تھی, سماعت ہوئی نہیں, اور کل 6 اکتوبر کو جو اب پچھلی تاریخ بن گئی ہے کیونکہ 7 اکتوبر کا آغاز ہو گیا, تو پنجاب حکومت نے وہ جو عمران خان صاحب کا ویڈیو لنک پہ جی ایچ کیو حملہ کیس کا ٹرائل کرنے کا نوٹیفیکیشن کیا تھا وہ واپس لے لیا گیا, کیونکہ وہ غیر آئینی تھا, غیر قانونی تھا. اور ویڈیو لنک تو چھوڑیے, واٹس ایپ ویڈیو کال کے اوپر یہ عمران خان کا ٹرائل کر رہے تھے. تو اب یہ ہوا ہے کہ جناب آج اطلاعات ہے کہ اڈیالہ جیل میں 10:30 بجے جو ہے وہ سماعت ہوگی جی ایچ کو حملہ کیس کی. 2-3 گواہوں کو بلایا گیا ہے, اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کی, فیصل ملک صاحب اور وکلا سے ملاقات بھی ہوگی. اس کے علاوہ آج ایک اور بڑی اہم چیز ہے, 7 اکتوبر بروز منگل 22A کی درخواست جو ہے جو علیمہ خانم صاحبہ پہ وہ جو انڈے ان کو مارے گئے تھے اس پہ ایف آئی آر کی درخواست دی تھی تابش فاروق نے, وہ ایف آئی آر نہیں ہوئی. ایف آئی آر نہ ہونے پہ جو ریمیڈی ہے عدالت وہ گئے ہوئے کہ ایف آئی آر کا حکم دے عدالت. یہ فرد جبین صاحب ہیں, ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی ہے, یہ 22A کی اس درخواست کو سنیں گی, اور یہاں سے اگر یہ درخواست مسترد ہوگی تو یہ ہائی کورٹ جائیں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہے جناب, اس کے بعد اگلا جو ہے
وہ ایک اور ہے جس میں تابش فاروق نے یہ اپلیکیشن دی تھی کہ علیمہ خانم صاحبہ کو اغوا کیا جاتا ہے یہاں سے اور پھر جا کے ان کو ویرانے میں اتار دیا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کی انہوں نے درخواست دی تھی, وہ بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی. 22 سے کی یہ درخواست ہے. تو یہ ہے. میں تو آج کے دن عمران خان صاحب کا اپنی بہنوں سے ملاقات کا دن بھی ہے, فیملی سے, جو کہ ملاقات بہرحال نہیں کرائی جائے گی. اور جب ملاقات نہیں کرائی جائے گی تو آج بھی وہاں پہ خاصی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوگی. اب ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ سلمان اکمل راجہ صاحب نے جو ہے وہ کیا کل گفتگو کی ہے جب پارلیمانی کمیٹی کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور اس کے بعد جو سلمان اکمل راجہ صاحب نے گفتگو کی ہے یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ 3-4 منٹ کی گفتگو بہت سننے والی ہے, سب کو یہ بات سننی چاہیے, سلمان اکمل راجہ صاحب کی گفتگو, اور اس کے بعد ہم ویڈیو اینڈ کریں گے. یہ ذرا سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اور پارلیمانی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں عمر ایوب صاحب اور سینٹ میں جناب شبلی فراز صاحب پارٹی کا انمول سرمایہ ہیں, لیکن ناحق سزاؤں کی وجہ سے وہ اپنا رول اس وقت ادا کرنے سے قاصر ہیں. ان کے خلاف جو سزائیں ہوئی ہیں ان کی اب مذمت کرتے ہیں. یہ جھوٹے مقدمے ہیں جن میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور ان کو پارلیمانی سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آج عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس فیصلے پر فی الفور عمل ہو, اور فیصلہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہوں گے, اور سینٹ میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن جناب علامہ ناصر عباس صاحب ہوں گے. اور اس حوالے سے نیشنل اسمبلی کی حد تک میرے ساتھ کھڑے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب نے کارروائی شروع کر دی ہے. ہمارے نیشنل اسمبلی کے ارکان نے جو مطلوبہ فارم ہے, جو ریزولوشن ہے, اس پہ دستخط کر دیے ہیں, اور یہی عمل سینٹ کے لیے بھی انشاءاللہ کل دہرایا جائے گا. یہ ایک اہم لمحہ ہے. پاکستان تحریک انصاف آج پورے پاکستان کو ایک بار پھر یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ تحریک پورے پاکستان کی تحریک ہے. اس میں تمام مسلک, تمام زبانیں بولنے والے, وہ پختون ہو, بلوچ ہو, پنجابی, سندھی, کشمیری, گلگت بلتستان کے رہنے والے, سب اس تحریک کا حصہ ہیں. ہم عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہیں جو جمہوریت کا نظریہ ہے, جو شفاف الیکشن کا نظریہ ہے, جو انسان کی حرمت کا نظریہ ہے, جو آزاد عدلیہ کا نظریہ ہے, جو آزاد ججوں کا نظریہ ہے. یہ ہے ہمارا نصب العین. ہم چاہتے ہیں اس ملک میں غریب کی فلاح ہو, اس ملک میں غریب کو روٹی بھی ملے, غریب کو صحت بھی ملے, غریب کو تعلیم بھی ملے. یہ ہے ہمارا مقصد. ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مزدور کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ مزدور جس کو وہ اجرت نہیں ملتی جس کا وہ مستحق ہے, وہ کسان جس کو وہ قیمت نہیں ملتی فصل کی جس کا وہ مستحق ہے. ہم سندھ کے پانی کے محافظ ہیں, ہم پنجاب کے حقوق کے محافظ ہیں, ہم خیبر پختونخوا بلوچستان کے معدنی ذخائر کے محافظ ہیں. ہم پاکستان کی آواز ہیں, اور ہر پاکستانی, ہم کشمیر کی آواز ہیں. آج کشمیر نے دکھا دیا کہ فسطائیت کے خلاف آواز کیسے اٹھائی جاتی ہے. یہ آواز پورے ملک میں اٹھنے کو تیار ہے. ہم کھڑے ہیں اس آواز کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ منصوبہ ساز ہوش کے ناخن لیں, وہ مان لیں عوام کا مینڈیٹ کیا ہے. عوام کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کے حق میں ہے, عوام کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کے اتحادیوں کے حق میں ہے. تو ہم ایک عظیم الشان اتحاد کی شکل میں آگے بڑھیں گے, اور ہماری قیادت علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے, پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی. وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی سربراہ ہیں, اور اب وہ پارلیمانی سیاست میں بھی ہمارے سربراہ ہوں گے. تو آپ دیکھیں گے ملک کے طول و عرض میں آپ کو یہ اتحاد متحرک نظر آئے گا. ہم ہر کوچے, ہر گلی, ہر قریے میں جائیں گے. سندھ کا بے زمین ہاری اب یہ نہ سمجھے کہ وہ بے یار و مددگار ہے. ہم سندھ میں جائیں گے, بلوچستان کی آواز بنیں گے, بلوچستان کے گمشدہ پیاروں کی آواز بنیں گے. تو میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ کل سے ہماری پارلیمانی سیاست کا اور ہماری سیاست کا مجموعی طور پر ایک نیا طلوع ہے, اور انشاءاللہ وہ ہدف, وہ مقصد بہت قریب ہے. ہم کامرانی پائیں گے, پاکستانیوں کی حرمت کو بحال کریں گے, آئین کو بحال کریں گے, قانون کو بحال کریں گے, شرافت کو بحال کریں گے. بہت شکریہ. بہت جامع اور شاندار گفتگو کی ہے سلمان راجہ صاحب نے. بہرحال جی, آج 26 آئینی ترمیم کا کیس بھی لگا ہوا ہے. 11:30 بجے 8 رکنی بینچ ہے آئینی بینچ کا, وہ سنیں گے. 9:15 9:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہے.
اور پھر 10:30 بجے GHQ حملہ کیس کی جو ہے وہ سماعت ہے اڈیالہ میں، اور ساتھ ہی 12-1-2 بجے عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات کا بھی ٹائم ہے. تو آج اڈیالہ کے باہر بھی ایکٹیویٹی دوبارہ ہوگی. تو بڑا ایونٹس سے بھرپور آج دن ہوگا، آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.